बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हमजा शहबाज को उनका अगर ये बन जाए सिलसिला, एक कदम पीछे रह के चलना होगा। लीडर नहीं बनने की कोशिश करनी। सही। ये नहीं कहना कि मुस्लिम लीग नून या इस सियासी जमात को मैंने चलाना है, या मैं इसका लीडर हूँ, मैं इसका पोस्टर बॉय हूँ, या मैं हूँ पीएम का कैंडिडेट, या मैं हूँ सीएम का कैंडिडेट। ये फैसले आप नहीं कर सकते। सही। आपको अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे, कि जिसमें शहबाज शरीफ का कंडक्ट ये है कि बड़े भाई को वो कहते हैं कि वो मेरे लीडर है जी, ठीक है, वो नवाज शरीफ को अपना लीडर कहते हैं तकारीब, लेकिन उन्होंने अपनी सारी उम्र कभी उन्हें पीएम के ओहदे के लिए नॉमिनेट ही नहीं किया। हाँ, वो नहीं किया, लेकिन वो कहते तो एक कदम पीछे रहे हैं, कहते हैं तो वो एक स्टेप जो है वो पीछे रहते हैं। लेकिन ना सिर्फ ये कि राना सनाउल्लाह ने ये मशवरा दिया, बल्कि उन्होंने एक बात बड़ी दिलचस्प की है कि जिससे आपको पता चलता है कि आगे एक नून लीग में दाखिली जो टग ऑफ वॉर है, रस्साकशी फैमिली में, वो होनी है। उसकी वजह यह है कि राना सनाउल्लाह साहब इसमें कह रहे हैं कि और मेरी इस हिस्से में ये कोशिश है। हाँ। इस हिस्से से अब क्या मुराद है कि या तो मेरी सियासी इनिंग्स के या सियासी उम्र के इस हिस्से में जो पार्ट अभी मैं प्ले कर रहा हूँ, उसमें मेरी कोशिश यही है कि इनके दरमियान ये सिलसिला हो जाए, ये सिलसिला बन जाए, मेरे जदाद बन जाए कि मरियम नवाज साहिबा को हमजा शहबाज अपना लीडर तस्वुर कर लें। अभी आप देखेंगे तो आपको बड़े वाज़ेह तौर पे नज़र आता है, राना सनाउल्लाह ने 2-3 बातें और गद्दारियों के हवाले से भी कुछ बातें की हैं, फिर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ नून लीग के अंदर क्या राय पाई जाती है, उसको हम ज़रा टुवर्ड्स द एंड डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हमजा शहबाज को भी आप टेक्निकली देखें तो उन्होंने बैक सीट ली हुई है। हाँ। वो जो क्लास में वो पीछे चले जाके बैठ जाते हैं, नजर नहीं पड़ती। लेकिन हमजा शहबाज के हवाले से ऑल इज़ नॉट वेल in the party. I can tell you on the basis of information after having spoken with multiple leaders in the party कि हमजा शहबाज की स्टैंडिंग या हमजा शहबाज इसी तरीके से हैं, ऐसे ही मामलात चलेंगे। हमजा शहबाज जो हैं, उनके चेहरा अगर आप कभी देखें ना उसमें आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आता है कि वो कितने मायूस हैं, कितने बददिल हैं। जो इस सारे सिनेरियो में हुआ, उसमें मसला क्या है, उसमें आप इस बात पे मुस्कुरा रहे हैं, उसमें मसला ये नहीं है कि हमजा शहबाज जो है वो सीएम नहीं बने, या हमजा शहबाज को वफाकी काबीना में कोई ओहदा नहीं मिला, या वो किसी बड़े ओहदे के लिए कैंडिडेट नहीं है, या वो अपनी पार्टी में अभी कोई बहुत बड़ी प्रोमिनेंट उस पर नहीं है। उनका इस वक्त मसला सबसे बड़ा ये क्रिएट हो गया है कि वो पार्टी जिसकी तकसीम या जिसकी सियासी वरासत पे मरीम नवाज़ को बिठाया गया है, उसमें हमजा शहबाज की वैल्यू मरियम औरंगज़ेब जितनी भी नहीं है। अच्छा। और छोड़े मरियम औरंगज़ेब को, उनकी अज़मा बुखारी साहिबा या सानिया आशिकी या फॉर दैट मैटर हिना परवेज़ भट्ट जितनी भी नहीं है। आप यानी कि हैरान हो ना कि अभी मरियम नवाज़ साहिबा ने जो पार्टी को टेक ओवर किया है, यानी प्रैक्टिकली तो कर चुके हैं, बट फिज़िकली अनाउंसमेंट जो है उसका एक्चुअलाइज होना, वो तो ज़िंदगी और मौत वाला सिलसिला जिसका तज़किरा राना सनाउल्लाह ने इस इंटरव्यू में किया, और उन्होंने कहा कि आखिरकार इसने 3rd जनरेशन में मुंतकिल होना है, तो मरियम नवाज़ साहिबा वो शख्सियत हैं जिनके ऊपर सब लोगों का जो है वो इत्तफाक हो सकता है। ये बात तो वो कर गए, तो फिज़िकली तो अभी इसने वकूफ़ पज़ीर होना है इस चीज़ ने। उसमें अगर आप ज़रा गौर करें कि हमजा शहबाज की तो वैल्यू इस वक्त इन ख़वातीन जितनी भी नहीं हैं जो इस वक्त मिलकर सुबह चला रही हैं उस सेट ऑफ फ्रेंड्स में, फिर जब उन्होंने प्रैक्टिकली टेक ओवर किया है मरीम नवाज़ ने, या मरीम नवाज़ ने जब सियासत में आना शुरू किया है, आप देखें डिलिबरेटली हमजा शहबाज को साइड लाइन किया गया। सही। 1.25 साल हो गया हुकूमत बने हुए, 1.25 साल हो गया ना। 1.25 साल में नून लीग का जो ट्विटर हैंडल है, जिस पर रोज़ाना बाकायदगी से ऑन एवरेज डेली बेसिस पे 10 तस्वीरें लगती हैं मरीम नवाज़ साहिबा की जी, कोई बल्कि ज़्यादा ही लगती हैं, कोई 5-10 उनकी स्टोरीज लगती हैं, उनके बयानात लगते हैं, क्लिप्स लगते हैं, उनके बारे में की गई गुफ्तगू जो है वो लगती है। आपने कितनी मरतबा देखा कि उस पर हमजा शहबाज जो है उनका कोई बयान, कोई चीज़ चली भी हो, किसी कुदरती आफत पे, किसी नागहानी आफत पे,
کسی معاملے پہ کسی چیز پہ انہوں نے لب کشائی کی ہو، اس کو انٹرٹین کیا گیا ہو، نہیں کیا جاتا. حمزہ شہباز کے نام سے جب آپ گوگل پہ سرچ کریں گے آپ کو ان کے بہت سارے ایسے اسٹیٹمنٹس مل جائیں گے جو لیفٹ رائٹ چھوٹے موٹے اخباروں میں وہ کرتے ہیں گفتگو، یہ چھپوانے کی کوشش کرتے ہیں تو لگتا ہے نا، وہاں لگ جاتا ہے، لیکن نون لیگ کے ٹویٹر ہینڈل پہ نہیں لگتا. تو اب نون لیگ کا ٹویٹر ہینڈل کون چلاتا ہے؟ کس سے پوچھ کے وہاں پر چیزیں لگتی ہیں؟ مریم سے. آپ تو وہ آپ کو تو ان کے بارے میں تو مشہور ہے کہ کسی بھی ایونٹ پہ لی گئی اگر 50 تصاویر ہیں ان کو سامنے رکھ کے ویٹ کروایا جائے گا. مریم کی مرضی کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر ان کے تصاویر نہیں پوسٹ ہوں گی. تو وہ ظاہر ہے کہ اب دونوں پاسبلٹیز ہیں نا. دیکھیں ابھی جو کنڈکٹ ہے حمزہ شہباز صاحب کا، میں نے بہت سارے لوگوں سے ان سے نون لیگ کے پوچھا ہے کہ کیا پارٹی میں سارے معاملات اوکے ہیں؟ یس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حمزہ جو ہے وہ انہوں نے زیادہ وقت گزشتہ 1.25 سال میں ملک سے باہر ہی گزارا ہے. وہ نظر نہیں آتے آپ کو. کوئی ترمیم شرمیم پہ ووٹ ڈالنے کے لیے بلا لیا، کسی اس کے اوپر بلا لیا تو وہ آگے وہ فرانس میں ہوتے ہیں، ادھر ادھر ان کے ظاہر ہے کہ ایک نجی معاملہ بھی ہے ایسا کہ جس کی وجہ سے علاج معالجے کے واسطے فیملی کے اگر آپ کا امیڈیٹ کوئی ہو تو آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے. بٹ ادروائز جب وہ کمپیریزن کرتے ہیں نون لیگ کے لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کا ہماری پارٹی میں، اچھا ہم یہ اس وقت ملکی پالیٹکس کی بات نہیں کر رہے، ایک سیاسی جماعت کی ود ان دیٹ پارٹی پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں ظاہر ہے کہ جو ان کے والدین ہیں ان میں شہباز شریف اور نواز شریف کے بعد اگر ہم اس جنریشن کے اندر دیکھتے ہیں تو مریم نواز کے پلس پوائنٹس کیا ہیں؟ مریم نواز از آور کراؤڈ پولر اور از آور پوسٹر لیڈی، کہ ان کے نام پہ لوگ، اور وہ جلسہ شلسہ کرتی ہیں، وہ زیادہ اچھا کر سکتی ہیں، وہ زیادہ اچھی تقریر کر سکتے ہیں، یا وہ زیادہ اچھا بول سکتے ہیں ان دونوں کے کمپیریزن میں. حمزہ کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حمزہ پولیٹیکل ایکیومن میں مریم سے 1000 درجے بہتر. صحیح. یا سیاستدان کو یا ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کو اپنے جماعت کے اہم لوگوں کے ساتھ کیسا ویل کنیکٹڈ ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ تو کسی کو منہ نہیں لگاتی، ان کے تو وہ معاملات یعنی کہ بالکل ایسے سے ہی ہیں جیسے چودھری نثار کے بارے میں ایک دور میں مشہور تھا کہ وہ 2 انگلیوں سے سلام لیتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ بڑے اچھے سے. اپوزیشن لیڈر تھے جب، ہاں اپوزیشن لیڈر تھے، لوگوں کا سانس خشک ہو جاتا تھا، بات نہیں کر سکتے تھے. نواز شریف تو چھوڑے، ان سے چودھری نثار سے بات نہیں ہوتی. نواز شریف تو ایسے ہی. تو مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بھی پارٹی میں کہ وہ شی از لائک اپروچیبل نہیں ہے، ان کو آپ اپروچ نہیں کر سکتے. آپ کی وہ جو خواتین ہیں وہ نہیں ان کو وہ سرکل بریک نہیں، آپ اس حصار نہیں توڑ سکتے، آپ نہیں آ سکتے. وہ عظمیٰ کاردار کا بڑا مشہور ویڈیوز ہیں، پھر وہ ایک سرگودا والے ایم پی اے کی. بٹ ادروائز بھی نون لیگ میں تو وہ تو ایک نو گو ایریا نا کہ وہ بھائی ایم پی ایز. ابھی ہم لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر چکے کیا ہوا پنجاب اسمبلی میں، ملک احمد خان کو آگے صفائیاں دینی پڑی، انہیں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کی صدارت کرنی پڑی، یہ سب کچھ کرنا پڑا. ساتھ میں وہ جو ظاہر ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا تو یہ حصہ ہے نا کہ وہ بھائی مریم اورنگزیب کو ساشے پیک والا وزیر اعلیٰ بنا دیا. حمزہ جو ہے وہ آن دی فلپ سائڈ وہ کہتے ہیں کہ جناب جب یہ ساؤتھ پنجاب میں بھی، سینٹرل پنجاب میں بھی، نارتھ میں بھی وہ اپنے ایک ایک حلقے میں ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ اور فرسٹ چوائس، سیکنڈ چوائس، تھرڈ چوائس، فورتھ چوائس کا بھی نام جانتے ہیں. ایم این ایز کے کینڈیڈیٹس کے بھی اسی طرح وہ نام جانتے ہیں. اب ان کے نام بھی صرف نہیں جانتے بلکہ اس دوران ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی رپورٹ تو نہیں ہوتی رہی، لیکن حمزہ جب آئے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کے لیے جس کو اپوائنٹمنٹ لیتا ہے اس کو مل بھی جاتی ہے. وہ ملاقات کرنے آتا ہے تو جو ملاقات کرنے آتا ہے اس کے لیے پہلے سے کوئی ریسیو کرنے کے لیے باہر موجود بھی ہوتا ہے، اس کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ لایا بھی جاتا ہے، اس کو بٹھا کے چائے کافی بھی پوچھی جاتی ہے. اور حمزہ جب اس سے ایک ملاقات کرنے کے بعد اگلی ملاقات پہ اس کو بتانا نہیں پڑتا. اگر اس نے لاسٹ ملاقات میں تذکرہ کیا ہو کہ میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے یا فلاں کی، تو وہ آگے سے 6-8 مہینے کی بعد کی ملاقات میں ہاں جی آپ کے والد صاحب کے کیا حال ہے، آپ وہ ٹھیک ہیں، اس طرح کا. یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کنسرن شو کر نون لیگ کے لوگ بتاتے ہیں، وچ مینس کہ ان کے لیے 2 اس وقت لوگ ہیں. اگر تو ان کے درمیان ایک اچھی یہ چھوٹا بن کے رہنے والی سیٹنگ ہو جاتی ہے کہ جس میں وہ ایلیجنس اطاعت گزاری کر لیتے ہیں مریم نواز کی، پھر تو یہ چیزیں نارمل اور اس میں چلیں گی. لیکن اگر مریم نواز صاحبہ یہ سوچتی ہیں کہ وہ مرکز کی سیاست کریں گی، چاہے پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ ہوں یا اپوزیشن نشستوں پر ہوں، اور
صوبہ وہ اپنی کسی سہیلی کے حوالے کریں گی، صحیح، یا کسی سیاسی ساز باز میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے میں ان کو وہ سیٹ کسی اور کو دینی پڑے گی اور حمزہ وہاں پر نہیں ہوں گے. تو اس سیٹنگ کے اوپر آ کے جب آپ پوچھتے ہیں اچھا کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا، تو نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پھر بلوہ ہوگا، صحیح، پھر بغاوت ہوگی، پھر پارٹی کے اندر جو ہے وہ پھر حمزہ جو ہے دیٹ ہیز ٹو بی ڈیسائیڈڈ ود ان. تو انہوں نے کہا کہ یہ خاندان کے اندر، البتہ نون لیگ کا اگر آپ دیکھیں نا، نون لیگ اب پریکٹیکلی کیا جماعت بن چکی ہے. اب اسی انٹرویو میں جب آپ رانا ثناء اللہ کی باتیں سنتے ہیں، وہ گفتگو کرتے ہوئے شاید خاقان عباسی کا سوال ہوتا ہے، بس تو لوگ جا کر دیکھ لینا، چودھری نثار کا، جاوید ہاشمی کا، وہ کہ جاوید ہاشمی پہ بیمار آدمی یہ کہا تھا مریم نواز نے، اور مریم نواز سخت ڈس لائک کرتی ہیں شاہد خاقان عباسی کے بارے میں. چودھری نثار کے حوالے سے ان کا بڑا سخت گیر موقف ہے. تو وہ اسٹال وارڈس کس طریقے سے نکلے پارٹی سے، کیوں نکلے، تو اس سے آپ کو مریم نواز کی طبیعت کا بڑا اچھے سے احساس اور اندازہ ہو جاتا ہے. اگرچہ جاوید ہاشمی والا معاملہ جو ہے وہ مریم سے نہیں جڑا ہوا، لیکن چودھری نثار کا اور جو شاہد خاقان عباسی ہیں پیچھے ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے ہیں، ان کا معاملہ جو ہے وہ تو ڈائریکٹلی جڑا ہوا ہے. پھر اب نون لیگ بھی تو وہ جماعت دیکھیں نا، ابھی خواجہ آصف صاحب نے فلوٹ کی، ان کا ہائبرڈ نظام بڑا بہترین ہوتا ہے، 90 کی دہائی میں آ جاتا ملک دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر. بارے میں رانا ثناء اللہ کچھ اور کہہ رہے ہیں نہیں، لیکن آپ سنیں نا، وہ جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی، کیا پارٹی نے، ترجمان نے، کسی نے یہ کہا کہ یہ خواجہ آصف کی ذاتی رائے ہے؟ نہیں کہا نا. دوسرا، رانا ثناء اللہ صاحب نے تو بڑا واضح کر دیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اس وقت جو سب سے بڑی گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا. باقی مائنس ہو سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا، اور اس سے بات کرنی ہوگی. اس کا وہ یعنی وہ بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے تبصرہ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر، 50s آن ورڈ، فلاں دور. تو ارشاد بھٹی نے ان سے سوال کیا کہ سر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ جنگل میں جا رہا تھا، آگے سے شیر آ گیا، لوگوں نے اس سے پوچھا پھر تو نے کیا کیا، اس نے کہا کہ پھر تو جو کرنا تھا شیر نے کرنا تھا، میں نے کیا کرنا تھا. تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے جب اس قسم کا لطیفہ سنائیں گے تو ابھی وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جو کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. دوسرا، جب وہ مزاج جمہوریت کے اوپر بات کرتے ہیں، سوال پوچھا جاتا ہے ان سے، تو آگے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے کرنا تھا محاسبہ ڈکٹیٹروں کا، بالکل کرنا تھا، ہمارا 2014 کے بعد یہ ایجنڈا تھا، لیکن پھر عمران خان آ گیا. 2013 کے بعد ہمارا یہ ایجنڈا تھا. پھر ان سے سوال ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے تو کہا تھا کہ آپ خفیہ ایجنسیوں کے جو سیاسی ونگز ہیں، شعبے ہیں، وہ آپ ختم کر دیں گے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا تو یہی ایجنڈا تھا 2013 کے بعد، لیکن پھر عمران خان آ گیا. تو وہ ہر چیز اٹھا کے اب بھی عمران خان نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں حکومت میں کریں. تو پاکستان مسلم لیگ نواز ابھی اس وقت ایک اس توقف میں ایک جی رہی ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ چیزیں، لیکن یہ فیز آنا ہے جس کا تذکرہ بھی کیا، اور اسے انہوں نے زندگی موت سے مشروط کرتے ہوئے، اس حوالے کو دیتے ہوئے رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی کہ ظاہر ہے کہ ایک دن تو یہ ہونا ہے کہ جس میں تھرڈ جنریشن، سیکنڈ جنریشن میں انتقال اقتدار ہونا ہے. تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ چیزیں اتنی سموتھ ہوتی نہیں ہیں. صحیح، ماضی میں تو بہت وہ خون ریزی والے معاملات ہوتے تھے. اب ظاہر ہے کہ پولیٹیکلی مائنس کرنے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بٹ اٹ آل ڈیپینڈز آن ایف اگر حمزہ جو ہے وہ قائل ہو جاتا ہے، راضی بازی ہو جاتے ہیں اس کے اوپر، لائکلی نظر نہیں آتا. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.